अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप मिस मलाइका हैं? अब की बार धारने वाले अंदाज में इस्तफसार किया गया। मलाइका साहिबा जो कि अस्पताल के नीम तारीक गोशे में बेंच पर दोनों पाँव मोड़े नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। इस अचानक आ जाने वाली आफत पर बुखला कर उठ खड़ी हुई। नावल उसकी गोद से नीचे गिर गया। उसने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनें चेक की, फिर एक नज़र सामने खड़े वजाहत के पैकेट उस खूबसूरत नौजवान पर डाली जो ब्लैक कलर की जीन्स के ऊपर ब्लैक कलर की शर्ट पहने, दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले उसको खूनखार नज़रों से देख रहा था, जैसे वो उसका पुराना दुश्मन हो। मलाइका शाह ने बेख्तियार थूक निकला था, क्योंकि सामने खड़े फर्द के माथे पर लातादाद बल मौजूद थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बहुत उकताया हुआ है। जी, आपने क्या कहा? मलाइका अभी तक होश की दुनिया में वापस नहीं आई थी। मैंने कहा है कि आप मिस मलाइका शाह हैं। वो एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला था, यूं जैसे उसके दांतों में मलाइका बेगम की ही गर्दन हो। जी जी, मैं ही हूँ। सामने खड़े हैंडसम नौजवान को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने अपनी असल आवाज़ दबा दी थी और मीठी सी आवाज़ में फ़ौरन से जवाब दिया था, क्या आप 13 रूम नंबर वाली पेशेंट के साथ हैं? वो सोच में मुब्तला हो गई। रूम नंबर तो मुझे याद नहीं है। वो थोड़ी सी शर्मिंदा भी नज़र आ रही थी, लेकिन जल्द ही उसने अपनी शर्मिंदगी को छुपा लिया। 13 रूम नंबर में शुगर की मरीज़ा हैं। आप यकीनन उनकी तीमारदारी करने के लिए आई हैं। वो फिर से अल्फाज चबाते हुए गोया हुआ था। अब मलाइका को उसका ये लबो लहजा अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो वह अजनबी किसी आफत की तरह उसके सर पर नाजिल हो गया था और अब बिला वजह उस पर फजूल की तड़ियाँ लगा रहा था। जाहिर सी बात है, आप अस्पताल में बंदा पिकनिक मनाने से तो आने से रहा। वो भी गुस्से से बेंच पर उठ खड़ी हुई थी और अब वो सामने खड़े उस 6 फुट के नौजवान से भी ऊंची लग रही थी। तो फिर क्या आप यहाँ पर बैठकर तस्बीह पढ़ रही हैं? उस नौजवान ने एक नज़र उसके नावल पर डाली जो ज़मीन बोस हो चुका था। देखिए मिस्टर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आपके लिए बेहतर ही है कि आप अपने काम से काम रखें। आपको क्या लगता है, ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनकर तुर्किश हीरो जैसी लुक बनाकर आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं? तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आप जैसे लड़कों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। प्यारी लड़की देखी नहीं और आ जाते हैं लाइन मारने के लिए। आजकल के लड़के ना जाने उनको क्या हो गया है, छिछोरे कहेंगे। कायदे आज़म अंकल ने उनके लिए बिल्कुल गलत बोला था। ये कौम के मेहमान नहीं हैं बल्कि आज़ाद हैं। और हमारे बेचारे इकबाल अंकल, उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये शाहीन कम और बुलबुलों की आशिक ज़्यादा हैं। विल यू प्लीज़ शट अप यू इडियट। नॉनसेंस। उसके सब्र का पैमाना छलक पड़ा था। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अभी तुम मुझे ठीक तरह से जानते नहीं हो। बहुत हो गया है, कब से तुम्हारी फजूल की बातें बर्दाश्त करी हूँ। एक तो न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान के मुतरादिफ यहाँ पर आकर मेरा सर खाने लगे और अब मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो अंग्रेज़ी मुझे भी आती है। खबरदार जो आपने मेरी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की। रुस्तम को पहली बार उसके पागल होने पर शुबा हुआ था। वो लड़की उसे किसी पागल खाने से भागी हुई दिमागी मरीज़ा लग रही थी। मलाइका तेज़ी से बेंच से नीचे उतर आई। अब फेस टू फेस बात करें। कुछ गज़ब खुदा का, रात दहाड़े एक मासूम खूबसूरत लड़की को ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। अगर आपके पास हिम्मत मर्दां हैं तो मेरे पास भी हिम्मत औरतां हैं। अगर आपके पास मजबूत बाजू है तो मेरे पास हील वाली सैंडल है। ये कहकर उसने बाकायदा अपनी सैंडल उठाकर उसको दिखाई थी। उसे पहले के मोहतरमा नॉन स्टॉप बोलती चली जाती, वहाँ पर समन आ गई। यार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आंटी कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हैं। समन की बात सुनकर उसने बुखलाते हुए
اپنا ناول اٹھایا تھا اور پھر سامنے کھڑے رستم کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پہلو سے نکل کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ رستم کا چہرہ شرمندگی سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی نے اسے اتنا ذلیل نہیں کیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ اس لڑکی کو اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو اپنے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، سیاست کی دنیا میں بھی نام بنا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت بڑا جاگیردار تھا۔ وہ کیسے کسی کی فضول گوئی برداشت کر سکتا تھا؟ اس کے لیے تو اس کی نیکی بھی بھاری پڑ گئی تھی۔ سمن اسے اس کی امی کے کمرے میں چھوڑ کر دوائیاں لینے کے لیے ہادی کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ جو کمرے میں داخل ہونے ہی لگی تھی، کچھ یاد آنے پر پلٹی تو سامنے وہی کھڑا تھا۔ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں محترمہ، مجھ میں صبر کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور میں آپ کو زمین پر زور سے پٹک ڈالوں، سائڈ پر ہو جائے، راستہ چھوڑے میرا۔ وہ پھر سے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، تو اور اگر میں نہ چھوڑوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے ذرا سا بھی ہاتھ لگایا تو میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ رستم اب یہاں آنے پر پچھتا رہا تھا، لیکن اگر اسے خالہ کی فکر نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہاں پر نہ آتا۔ پہلے تو اس کی خالہ کی ایک عجیب و غریب خاندان میں شادی ہو گئی تھی، اور پھر اب اس کی خالہ کی عجیب و غریب قسم کی بیٹی۔ اسے تو اپنا سر زوروں سے چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر ملائکہ کے بالوں پر پڑی، جو کہ تیل سے بھرے ہوئے تھے۔ دراصل ملائکہ صاحبہ نے شام کے وقت ہی بالوں میں بھر بھر کر تیل لگایا تھا، کیونکہ ان کے نہانے کا ارادہ تھا، لیکن ارادے کو پایا تکمیل پہنچانے سے پہلے ہی ان کی اماں جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بھاگم بھاگ وہ اسپتال آ گئے۔ اور پھر کانفیڈنس کی یہ حد کہ محترمہ یہاں پر بھی دوپٹہ سر سے اتارے گھوم رہی تھیں، یوں جیسے انہیں کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اگر آپ نے تیل کا کنواں دریافت کر لیا ہے تو جا کر شریف انکل کو بتا دیں، اس سے پہلے کہ ٹرمپ انکل کو خبر پہنچ جائے۔ وہ اس کے بالوں پر چوٹ لگاتے ہوئے بولا تھا، ملائکہ بیٹا، وہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اور میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں؟ ذرا سا خیال ہے تمہیں اپنی بیمار ماں کا؟ مہوش بیگم نے جب اپنی بیٹی کی آواز سنی تو فوراً سے اس کو پکارا، بکلاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بھی اس کے ہم قدم چلتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ اماں دیکھیں، یہ بندہ کب سے میرا پیچھا کیے جا رہا ہے۔ اس نے پہلو میں کھڑے رستم کی طرف اشارہ کیا تو مہوش بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بیٹا، اصل میں غلطی میری ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً سے رستم کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی کو صفائی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امی، آپ اس سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ اس کو تو گھر میں کوئی دوسری بار کھانا نہیں دیتا اور آپ اس کو سر پہ چڑھا رہی ہیں۔ معافی تو اسے مجھ سے مانگنی چاہیے۔ آدھی رات کے وقت بیچاری لڑکی کے چھوٹے سے دل کو ڈرا کر رکھ دیا اس ظالم شخص نے۔ وہ پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، ملائکہ، اب اگر تمہاری زبان بند نہ ہوئی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ چپ چاپ یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ، انہوں نے اسے کوستے ہوئے کہا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اپنی ماں کے قدموں والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، یہ میری بیٹی ہے، تھوڑی سی نادان ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے، رستم نے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، لیکن لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اور وہیں پر ہی محترمہ ملائکہ صاحبہ کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ کیا یہ وہی میرے خوابوں کا شہزادہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے شہزادے کے ساتھ اتنا بیہودہ سلوک نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھارے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ آج سے 6 سال پہلے اس کی خالہ جان کا بیٹا امریکہ گیا تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی خالہ کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کا شوہر بہت امیر تھا، جبکہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی 3 بیٹیاں تھیں۔
جبکہ اس کی امی کی اولاد بالکل برعکس تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور 4 بیٹے تھے، لیکن جو ایک بیٹی تھی وہ چاروں بیٹوں پر بھاری تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ملائکہ کو اس کی اماں جان نے اس کے امریکہ والے کزن کے بارے میں بتایا تھا۔ ان دنوں ملائکہ صاحبہ ہر وقت ہی ناولز پڑھنے میں مصروف رہتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا دماغ بھی تھوڑا سا ناولسٹک قسم کا ہو گیا تھا۔ ہر وقت ہی وہ اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی فینٹیسی بناتے رہتی تھی۔ اور اب جب اسے اپنے ہینڈسم سے کزن کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ بہت جلد پاکستان آ رہا ہے، تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی سے ہی شادی کرے گی اور سردار کی بیوی بن کر ساری زندگی عیش کرے گی۔ لیکن یہاں پر محترمہ نے جذبات میں آ کر سردار صاحب کو اپنی اصلیت دکھا دی تھی۔ اسے سردار نہیں بنانا تو دور کی بات، وہ اب اسے نوکرانی بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کو بدتمیز لڑکیاں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھیں۔ ملائکہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ رستم نے اس پر ایک نظر ڈالی اور طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ جی، میں ان سے مل چکا ہوں اور مجھے ان سے مل کر واقعی میں بہت خوشی ہوئی ہے۔ ویسے ان کی عمر کیا ہوگی؟ 13 سال یا 14 سال؟ وہ پھر سے طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ ملائکہ نے غصے سے نگاہیں اٹھائیں۔ اگر اس سے شادی نہیں ہوگی تو کون سا میں مر جاؤں گی؟ دل ہی دل میں اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی اور پھر سے میدان میں اتر آئی تھی۔ ارے بیٹا، یہ پوری 19 سال کی ہے، لیکن لگتی تھوڑی سی چھوٹی ہے، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں لگتی۔ مہوش بیگم نے بھی پریشانی سے اپنی بیٹی کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا تھا، جو کہ 19 سال کی ہی لگ رہی تھی۔ اللہ، میری پیاری اور بھولی اماں، وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے۔ وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں انکل؟ وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ بدلہ لینا تو اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ جو نرس کی لائی ہوئی چائے کا سپ بھرنے لگا تھا، اسے بری طرح سے کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ مہوش بیگم نے پھر سے اپنی بیٹی کو لتارا تھا۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اوہ، لگتا تو نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ 5-6 بچوں کے باپ ضرور ہوں گے، لیکن خیر کیا ہی ہو سکتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ نے پڑھائی کا کچھ زیادہ ہی برڈن لے لیا تھا۔ دیکھے تو بیچارے بال بھی اڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ پہلی بار تھوڑا سا انسیکیور ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ بہت ہی بری بات ہے، مہوش بیگم اب اونچی آواز میں کہنے لگی، تو جب جا کر رستم کا دماغ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہوا کہ وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مہوش بیگم پھر سے اپنی بیٹی کو باتیں سنانے لگی تھیں۔ خاندان بھر میں صرف ایک ہی اچھا رشتہ تھا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ میں خاندان میں شادی کروں گی؟ میں تو کسی سالار سکندر سے یا جہان سکندر سے شادی کروں گی۔ ارے، تیری جیسی بے وقوف لڑکیوں کے لیے سالار سکندر نہیں آنے والا۔ اس موئی سالار سکندر کا ایک بار پتہ ملے مجھے، میں تو اس کی گردن مڈوڑ دوں گی۔ میرے بچے کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ اماں کی بات سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچے اونچے آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ وہ ایک افسانوی کردار ہے، وہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن اس جیسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو تجھے شرم تو آتی نہیں ہے؟ جو کتاب میں اس کی دیوانی ہوئی گھوم رہی ہے۔ انہوں نے پھر سے اسے ڈانٹا تھا۔ اب تو مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ اگر 2 گھڑی ناول پڑھ کر میرے بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے تو اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ 2 گھڑی ساری زندگی کا روک بن جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو اتنا اونچا نہ کرو کہ کل کو تجھے کوئی پسند ہی نہ آئے۔ اماں، اس کو سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ وہ بولنے لگی تھی کہ مہوش بیگم نے اپنا جوتا اٹھایا۔ ہسپتال میں بھی ان کا دماغ گھمانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، تب تک اس کے بھائیوں کو بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ دراصل اس کے 2 بھائی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، جبکہ تیسرا فیصل آباد میں تھا اور چوتھا ٹرپ کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ جو فیصل آباد میں تھا وہ فوراً سے ہی اسلام آباد واپس آیا تھا۔ اس نے بھی خدا کا لاکھ شکر ادا کیا اور پھر رات کے وقت اس کی اماں جان کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔
وہ لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بستر پر گر کر یوں گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی تھی جیسے صدیوں سے جاگتی رہی ہو، جبکہ مہوش بیگم باہر حماد کے ساتھ اس کے فیوچر کی پلاننگ کرنے لگی تھیں، جس کے بارے میں اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی، دبنگ قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی مرد مار حرکتوں کی وجہ سے لڑکے اس سے دور بھاگتے تھے۔ کالج کے زمانے میں بھی کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، اور جو خود کو بہادر جان کر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کی ایسی عزت افزائی کرتی تھی کہ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے رہ جاتے تھے اور توبہ کرتے تھے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کسی لڑکی کو اپروچ نہیں کریں گے۔ اس کی شخصیت کی وجہ سے اس کی اماں جان بھی پریشان رہتی تھیں، لیکن اس شخصیت کو پروان چڑھانے میں سب سے بڑا کردار اس کے چاروں بھائیوں کا تھا۔ وہ اسے 15 سال تک لڑکوں کے کپڑے پہناتے رہے تھے، پھر بعد میں اماں جان نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ خدا کا خوف کرو، میری معصوم سی بچی کو کیوں بگاڑے ہو؟ یہ لڑکی ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو تو بیٹی رہنے دو، اس کو بھی اپنے جیسا بنا رہے ہو۔ محترمہ خود کو اس حد تک لڑکا سمجھنے لگی تھیں کہ وہ باتیں بھی لڑکوں کی طرح کرتی تھیں۔ میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں۔ مہوش بیگم کی یہاں پر آ کر برداشت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اب ان کے لیے یہ سب کو سہنا ناممکن تھا، اور پھر انہوں نے اس دن کے بعد اپنی بیٹی پر پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں۔ نہ تو وہ گھر سے باہر جا سکتی تھی، اور جب بھی وہ لڑکوں کی طرح باتیں کرتی تھی تو اس کو سزا ملتی تھی۔ یہ سب کو سہنا محترمہ کے لیے مشکل تو تھا، لیکن پھر 1 سال بعد وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس میں بھی تھوڑی سی شرم و حیا آ ہی گئی تھی۔ اس نے بھی دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا، اور اس دن مہوش بیگم نے شکر ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی میں تھوڑی سی لڑکیوں والی روح آئی ہے۔ اس پر سب سے زیادہ افسوس حماد کو ہوا تھا، کیونکہ اس کا کرائم پارٹنر ایک مشہور کی لڑکی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ہی اپنے دکھ کا اظہار کرتا تھا، اور مہوش بیگم پھر سے اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی تھی۔ ان کی 5 اولادیں ہی عجوبہ تھیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے بیٹے نے لو میرج کی تھی، اس پر بھی مہوش بیگم نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب ملائکہ نے لو میرج کا نام لیا تو مہوش بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ تیری شادی تو میں خاندان کے اندر ہی کروں گی، یعنی صاف الفاظ میں انہوں نے ڈسکریمنیشن کیا تھا۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ کہنے لگی، یہ میں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلوں گی، کیونکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اماں جان، مجھے تو پکا یقین ہے کہ اس شخص نے مجھے نظر لگا دی ہے۔ دیکھا نہیں کل وہ مجھے کیسے گھور رہا تھا؟ وہ تمہاری خالہ جان کا بیٹا ہے، اسے بار بار اجنبیوں کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اب کیا اسے سیاں کہنا شروع کر دوں؟ مہوش بیگم نے پھر سے جوتا اٹھایا تو اپنی بھابھی کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ دیکھو نا بھابھی، اماں ہر وقت مجھے مارتی رہتی ہیں۔ اماں چھوڑے نا، چھوٹی بچی ہے۔ انہوں نے بھی فوراً سے اپنی نند کی سائیڈ لی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی۔ بچی نہیں ہے، آفت کی پوٹلی ہے، ہر طرف افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ اس نے ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے اس کو۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ آپ لوگ یہیں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا صدقہ دے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ 1000 کے نوٹوں سے 10 روپے کا نوٹ ڈھونڈ کر اس نے نکالا اور پھر جلدی سے گلی میں آ گئی۔ کونے میں ہی ہمیشہ ہی ایک فقیر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس نے وہ نوٹ فقیر کی طرف بڑھایا تھا۔ بابا یہ لو۔ فقیر نے جس انداز میں اس کو دیکھا تھا وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ ارے بابا رکھ لو، اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تمہارے کام آئے گی۔ بیٹا مجھ سے زیادہ ان کی تمہیں ضرورت ہے، یہ تم ہی رکھ لو، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، اور پھر گردن چکا کر بیٹھ گیا۔ ارے دیکھو تو آج کل کے فقیر، ان کا تو معیار ہی نہیں ملتا۔ 10 روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اسے 2 5 والے پاپڑ بھی آ جاتے ہیں۔ رستم جو کہ اپنی گاڑی سے اتر کر گلی کے اندر داخل ہوا تھا، وہ آج خالہ کی تیمارداری کرنے آیا تھا۔ جانی پہچانی آوازیں سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا
تو محترمہ گلی کے کونے میں کھڑی تھی، ہاتھوں میں 10 روپے پکڑے۔ وہ فقیر کو اپنا صدقہ دینے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اگر صدقہ نہ دیا تو اس کی نظر مجھے کھا ہی جائے گی، موٹی موٹی آنکھوں والا بچھو۔ رستم اس کی بات سن کر پہچان گیا تھا کہ اسی کے بارے میں گفت شنید کی جا رہی ہے۔ وہ فقیر کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے فقیر کو 1000 کا نوٹ تھمایا تھا اور جس انداز میں آیا اسی انداز میں چلتا ہوا اس کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بس اس کی پشت کو گور کر رہ گئی تھی۔ یہ آخر مجھے کیا دکھانا چاہتا ہے؟ یہی کہ میڈم صاحبہ، اپنا دل تھوڑا سا بڑا کریں، ہولیے سے تو آپ اچھے گرانے کی لگتی ہیں۔ فقیر نے طنز کیا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی، جہاں پر وہ صحن میں ہی اس کی اماں جان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک تھی اور اچھی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، وہ لوگ باہر بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ رستم بھی ریلیکس ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ انسان تو مسکراتے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے، اور اگر یہ ہنسے گا تب تو بجلیاں گرائے گا۔ یا اللہ، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ یہ میرا دشمن ہے، میں اس کے بارے میں ایسے اچھے خیالات نہیں رکھ سکتی۔ مجھے اسے دشمن کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجھے اپنے دشمن سے محبت ہو جائے۔ ویسے وہ کس طرح کی موویز ہوتی ہوں گی؟ اب کیا مجھے تمہارے انویٹیشن کارڈ دے کر بلانا ہوگا؟ اماں کی اونچی آواز سن کر وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ جاؤ جلدی سے اس کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اس کے لیے تو میں زہر بنا کر لاؤں گی، ہمیشہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہو کے رہ جاتی ہوں۔ کچن میں آئی تو بھابھی سے ہی پہلے ہی چولہے پر چائے کا پانی چڑھا چکی تھی۔ بھابھی آپ رہنے دیں، میں بناتی ہوں۔ ارے تم رہنے دو، تم جاؤ باہر اپنے ہونے والے سیاں کے ساتھ بیٹھو۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں اس کے گال لال ہو گئے تھے، لیکن پھر اس نے بے اختیار اپنے گالوں کو تھپکا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی۔ ارے دیکھو تو، میری پیاری سی نند شرما رہی ہے۔ انہوں نے اس کے گال کھینچے تو اپنا رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اسے تمہاری شادی کرواتی، لیکن بدقسمتی سے میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ لیکن میں تمہاری بیٹی کی اپنے بیٹے سے شادی ضرور کرواؤں گی، یا پھر میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دے دوں گی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ ابھی تک تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور بھابھی پہلے سے ہی اپنے بچوں کے اس کے بچوں کے ساتھ رشتے دیکھ چکی تھی۔ بھابھی آپ ہی نا کس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ آپ جائیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چائے بنانے کے بعد اس نے ایک پیالی میں بھر بھر کر نمک ڈالا تھا، اور وہ پیالی خاص طور پر اپنے اس دشمن جان کے لیے تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا۔ وہ پیالی اٹھا کر باہر آئی اور الگ سے رستم کو تھما دی۔ وہ بھی نگاہیں اٹھاتے ہوئے تو تلے ہوئے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ارے پیے نا، آپ کے لیے خاص طور پر بنائی ہے میں نے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ اپنی چائے کی پیالی بھی اس نے ٹیبل پر رکھی تھی اور پھر دوسری چیزیں اٹھانے کے لیے اندر چلی گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو اطمینان سے چائے پینے میں مصروف تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، ارے یہ انسان تو بڑا ہی کمال ضبط رکھتا ہے، نمک سے بھری ہوئی چائے کتنی آرام سے پی رہے۔ واہ، میں تو اس کی فین ہی ہو گئی ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے چیئر پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ باقی لوازمات سے انصاف کرنے لگا تھا۔ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی میں پہلی بار کھا رہا ہو۔ اس کی بھابھی نے اس کی تھائس پر تھپڑ مارا تو وہ بکھلاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ کیا پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہو؟ پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بھی اسے گھورے جا رہی تھیں۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے پہلا گھونٹ بھرا اور پھر چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی تھی، اور وہ ساری کی ساری چائے سامنے بیٹھے ہوئے محترم کے کپڑوں کے اوپر جا کر گری تھی۔ اس کے سفید رنگ کے جوڑے کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی اپنی بھی گرما گرم چائے اس کے شوز کے اوپر گر گئی تھی، لیکن بچت ہو گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، غضب ہو گیا۔ میرے بچے، تم ٹھیک تو ہو؟ مہوش نے فوراً سے اسے سوال کیا تھا۔
وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجبوراً مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلاتی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ملائکہ نے اپنے لہجے میں شرمندگی سمونے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے لہجے سے شیطانیت صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس کی اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی گردن مروڑ ڈالے۔ یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ بھائی کا کوئی جوڑا لے کر آؤ، دیکھو تو بیچارے کے کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اماں جان، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے گھر میں ہاتھی کے سائز کے کپڑے موجود ہیں۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری۔ بات کر کے اس نے فوراً ہی اپنی لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ سانڈ کا سائز، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری زبان میں یہ جو خجلی ہو رہی ہے، اس کو تو میں بعد میں ختم کرتی ہوں۔ سفیان جب باہر آیا تو اس نے بھی اپنی کزن کی حالت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ اگر اس طرح سے چلتا رہا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری اس سے شادی ہو پائے گی۔ دونوں بہن بھائی اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے جب سفیان نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اس آدمی سے شادی کروں گی؟ او ہیلو محترمہ، وہ تو بہت ہی کمال کا بندہ ہے یار، قسم سے اس جیسا جینٹل مین میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر میں لڑکی ہوتا تو میں اس سے شادی کرنے میں 1 منٹ بھی نہ لگاتا۔ یہ تم اپنی بہن کو کس طرح کے مشورے دے رہے ہو؟ وہ اس لیے کیونکہ میری بہن کا آلریڈی ہی اس کے ساتھ۔ وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا تھا۔ بولو بولو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ابھی نہیں، بعد میں تمہیں سرپرائز ملے گا تو زیادہ مزہ آئے گا۔ ابھی اس بات کی زیادہ چست نہیں آئے گی، تمہاری یہ چست تو میں بعد میں ختم کرتی ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی اور پھر اپنا سر جھٹکتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ اسے سفیان کا ڈریس محترم کے حوالے کیا۔ اس حویلی میں سب سے بیسٹ کمرہ ملائکہ کا تھا اور واش روم بھی ویل فرنش تھا۔ بھابھی جان کو اور سی ڈی تھا، وہ اپنے کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور اگر کوئی چلا جاتا تھا تو وہ بار بار صفائی کرتی رہتی تھی۔ اس لیے اس کی اماں جان کو بہتر یہی لگا تھا کہ اس کے کمرے میں جا کر فریش ہو جائے۔ وہ اب اپنے کمرے کے باہر جلے پیار کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ اگر اس نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ ارے میرے واش روم میں تو بہت سی پرسنل چیزیں بھی موجود ہیں۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ جا کر وہ چیزیں اٹھا لوں؟ نہیں نہیں، اس کے سامنے تو میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مسلا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہوں؟ اور ویسے بھی اگر وہ چیزیں ہیں تو اسے بھی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے۔ رستم اس کے واش روم میں موجود تھا اور شیشے کے سامنے پڑی ہوئی ڈھیر ساری چیزوں کو گھورے جا رہا تھا۔ وہاں سے ایک سے بڑھ کر ایک اسکن کیئرنگ پروڈکٹس موجود تھے۔ تبھی میں کہوں کہ محترمہ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ وہ ایک پروڈکٹ اٹھاتے ہوئے بولا تھا جو کہ امپورٹنٹ تھی، یعنی محترمہ اچھا خاصا خرچہ کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گنگنانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب فریش ہو کر باہر نکلا تو ملائکہ کو اپنے شیمپو کی خوشبو اس کے بالوں سے آ رہی تھی۔ وہ اپنی چیزیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ سفیان بھی اس کے سامنے ایڑیاں رگڑتا رہ جاتا تھا اور وہ اسے چٹا انکار کر دیتی تھی۔ مگر اس شخص نے نہ صرف اس کا شیمپو استعمال کیا تھا بلکہ اس کے واش روم کا بھی بیڑا غرق کر دیا تھا۔ بعد میں اس نے 3 گھنٹے لگا کر واش روم دھویا تھا اور دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس آدمی سے شادی نہیں کرے گی۔ اس کی کالج کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ 2 دنوں کے بعد اسے کالج جانا تھا۔ پہلے دن جب وہ کالج سے باہر نکلی تو اس کی آنکھیں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سامنے اس کی اماں جان کا بھانجا گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں ہی ایک لڑکی کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ اس کے کالج کی سب سے امیر لڑکی تھی، MNA کی بیٹی تھی اور خود کو ملکہ سمجھتی تھی، اور اب وہ اسی کے کزن کے ساتھ کھڑی فلرٹ کر رہی تھی۔ پہلے تو میں پھر اس آدمی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ لیتی، لیکن اب نہیں، کبھی بھی نہیں۔ دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں اس آدمی کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی۔
ٹھرکی انسان کہیں کا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ بلا شبہ ان دونوں کی آپس میں نوک جھونک چلتی رہتی تھی، لیکن گھر والوں نے تو یہ بات کلیئر کی ہوئی تھی، ان دونوں کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوگا، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، لیکن سب لوگوں کے سامنے کھول کر اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کے معیار کے خلاف تھا۔ اور اب اپنے منگیتر کو سب سے فضول لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، محترمہ نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بھی بٹھایا تھا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں نظریں ملی تھیں، مگر رستم نے یوں اظہار کیا تھا جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں جانتا تو میں بھی اس کو نہیں جانتی۔ اب وہ میرے گھر میں آیا تو اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالوں گی۔ دراصل رستم آج کل کچھ کاموں کے سلسلے میں شہر میں ہی موجود تھا۔ وہ بڑے سے ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ مہوش بیگم نے اسے کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں آ جاؤ، لیکن اس نے مناسب الفاظ میں انکار کر دیا تھا، اور ابھی ایک ہفتے کے بعد وہ پھر سے خالہ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، ایک غبارہ زور سے اس کے چہرے سے آ کر ٹکرایا۔ وہ غبارہ سفید رنگ کے پاؤڈر سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ تبھی وہ لڑکی باہر نکلی۔ "اوہ آئی ایم ریئلی سوری"، ملائکہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گھماتے انداز میں کہا تھا، "مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ آپ ایک دم سے آ جائیں گے۔ میں نے تو یہ سب کچھ سفیان کے لیے کیا تھا۔ ہم دونوں کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے"۔ یہ کہہ کر اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل ہی دل میں اس کو کوستا ہوا وہ بھی آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ اچانک ہی اس کا پاؤں کسی ڈوری کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ پاؤڈر کے بعد اب ایک پانی سے بھرا ہوا غبارہ اس کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ "اوہ آئی ایم ریئلی سوری، یہ ابھی میں نے سفیان کے لیے ہی کیا تھا۔ تم صرف ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، پھر تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ صرف ایک بار تم رخصت ہو کر میرے گھر چلو، پھر اس کے بعد سارا حساب کتاب برابر کروں گا"۔ اپنے چہرے کو ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتا، دانت پیستا ہوا وہ غراتے ہوئے بولا تھا، "یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو میں آپ کے گھر جاؤں گی۔ آپ جیسے آدمی سے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات آپ اپنے چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ مجھے بھی تم سے شادی کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں۔ یہ سب کچھ میں صرف اپنے ابا جان کی وجہ سے مجبور ہو کر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں اپنی زبان کی لاج رکھی جاتی ہے۔ جو الفاظ میرے ابا نے ادا کر دیے تھے وہ پتھر پر لکیر ہو گئے ہیں، اور مجھے بھی مجبوراً ان الفاظ کی پایہ تکمیل کرنی ہوگی"۔ وہ پھر سے آگے کی طرف بڑھا تو اس کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ سر کے بل زمین پر جا کر گرا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اٹھتا ہے محترمہ کا بازو پکڑ کر کمر کے ساتھ لگا کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ "تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ آخر یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہی کہ مجھے آپ جیسے انسان سے شدید نفرت ہے۔ مجھ جیسے شخص سے آخر تمہاری کیا مراد ہے"۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ "وہی جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جو آوارہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ میں ایسے مرد کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی ہوں"۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بازو آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھابھی کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور اسے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تب تک بھابھی بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ "یہ تم نے اپنا کیا حل بنایا ہوا ہے رستم؟ اور یہ سب کچھ کیا؟ یہ تم نے کیا کیا ہے ملائکہ"؟ "نہیں، یہ سب کچھ سفیان نے کیا ہے۔ اس نے میرے لیے جال بچھایا ہوا تھا، مگر سفیان تو گھر پر ہی نہیں ہے"۔ "ملائکہ رکو، کہاں پر جا رہی ہو؟ میری بات سنو"۔
وہ ان کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ جتنی زور سے اس نے دروازہ بند کیا تھا اسے اس کے غصے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں رستم، تم اس کی بات کا برا مت منانا، وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں اب اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ آپ فکر مت کریں، اس جیسی بیوقوف لڑکیوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لیتا ہوں۔ دانت کچکچاتا ہوا وہ خالہ سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا جب وہ اپنے فلیٹ میں پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دوست کھا کھا کر کے ہنسنے لگا۔ یار پلیز یہ مت کہنا کہ یہ سب کچھ تیری اس چڑیل منگیتر نے کیا ہے۔ وہ میری منگیتر نہیں ہے بلکہ وہ میری بیوی ہے، وہ لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ یار قسم سے میں تو اس کا فین ہو گیا ہوں، آج سے پہلے کبھی بھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی جو وہ تیرے ساتھ اس طرح کا حشر کرے، مگر اس نے تو میرا دل ہی جیت لیا ہے۔ خبردار جو زیادہ فری ہونے کی کوشش کی اور سوچ سمجھ کر بولا کر۔ یار تو مجھے غلط سمجھ رہا ہے، میں پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں۔ دراصل اس نے پہلے ہی اپنے دوست کو اپنی منقوہ کے بارے میں بتا رکھا تھا کہ اس کی شرارتوں سے اور اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ عاجز ہے، لیکن اماں ابا اور بچپن کے ہونے والے نکاح کی وجہ سے اسے ہر حال میں ہی اس سے شادی کرنی پڑے تھی۔ جب اس نے ملائکہ کے قصے فرحان کو سنائے تھے تو فرحان خان ہنس ہنس کر دورا ہو گیا، اور اب اپنے دوست کی یہ لائیو حالت دیکھ کر اسے واقعی میں یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کسی سے کم نہیں ہے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا اسے شادی کا ارادہ ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اماں ابا جائیں گے پراپر طریقے سے بات کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں اسی سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ میں تجھے یہی کہوں گا کہ بچ کر رہیں اور ہو سکے تو اس سے دوستی کر لیں۔ دوستی تو میں نہیں کروں گا، اب میں صرف اور صرف اس سے بدلے لوں گا۔ اگر وہ شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں۔ ملائکہ کی خالہ جان کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے گھر آئی تھی۔ جب ملائکہ کو پتہ چلا کہ بچپن میں ہی اس کا اس جلاد کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا تو اسے ساتوں آسمان اپنے سر کے اوپر آ کر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جو بچپن میں آپ لوگوں نے گڈا گڈی کا کھیل 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 کر میرے ساتھ گناؤنا مذاق کیا تھا تو کیا وہ سچ تھا؟ ہاں بالکل میری جان، وہ سچ ہی تھا۔ سفیان نے اس کے کندھے پر بازو رکھے تو اس نے غصے سے سفیان کے بازو جھٹک دیے تھے۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، اس نے اپنے لب پینچ لیے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں اسے شادی نہیں کروں گی، میں اس جیسے ٹھرکی انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کالج کی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے، ان کو ڈیٹ پر لے کر جاتا ہے، میں ایسے شخص کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ مہوش بیگم بھی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا، تمہاری آنکھوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری دور کی نظر کافی حد تک کمزور ہے۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ سفیان مجھے بتاؤ، کیا تم ایسی لڑکی سے شادی کرو گے جس کی لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو؟ میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ تو پھر میں بھی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ مہوش بیگم بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس رات انہوں نے اپنے بھانجے کو کال کر کے اسے اس بارے میں تفصیلی بات کی تھی، کیونکہ یہ نازک معاملہ تھا اور اس طرح کے معاملات بھی وہ اچانک سے ختم نہیں کر دیا جاتے۔ ویسے بھی پورے خاندان کو علم ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ دراصل پہلے بھی جب ان کا نکاح ہوا تھا تو کچھ ہی خاص قسم کے رشتہ دار شامل کیے گئے تھے، وہ جو پردہ رکھنا جانتے تھے، اور اب جب چونکہ پورے خاندان کو خبر ہو گئی تھی تو مہوش بیگم کو یہ بھی ڈر تھا کہ بعد میں اگر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو ہر کوئی ان کی بیٹی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرے گا اور ان کی بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ ابھی تو وہ چھوٹی سی تھی، اس کی ایک لمبی زندگی پڑی تھی، اور جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس معاشرے میں تو طلاق یافتہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، یا پھر ان عورتوں کی خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے جن کا نکاح ٹوٹ جائے یا پھر جن کی منگنیاں ٹوٹ جائیں۔ لوگ ان کی ذات کے بارے میں ہزاروں طرح کے تبصرے کرتے ہیں،
وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے۔ دوسری طرف جب رستم نے ان کی باتیں سنی تو اس کے اندر غصے کا لاوا ابلنے لگا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اس چیز پر آ رہا تھا کہ محترمہ نے دھڑلے سے شادی سے ہی انکار کر دیا تھا۔ آخر یہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کو تو مجھے سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اس رات وہ اپنی خالہ جان کے گھر ہی رکا تھا۔ ملائکہ کو جب پتہ چلا کہ وہ اس کے گھر آیا ہوا ہے تو وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی۔ اسے یہ تھا کہ وہ واپس چلا جائے گا۔ آدھی رات کے وقت اچانک ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے۔ وہ بولنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی مگر اس کی آواز اس کے ہاتھوں کے پیچھے ہی دب گئی تھی۔ میں نے کہا ہے چھوڑے مجھے، وہ پھر سے چلائی تھی۔ رستم نے چھوٹی سی گستاخی کی تو اس کی مسکراہٹ فوراً سے غائب ہو گئی تھی۔ بیوی ہو تم میری، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی ہوں، چھوڑو مجھے ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے اکٹھا کرو، اس طرح سے ہم دونوں کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے مگر مجھے تو کرنی ہے، اور آج میں یہاں پر اسی وجہ سے آیا ہوں تاکہ اپنی شادی کی سب سے امپورٹنٹ رسم کو ادا کروں، تاکہ تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تمہیں وقت دوں گا لیکن شاید تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری خواہش سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس نے احتجاج بھی چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ انہوں نے نکاح سے پہلے ایک چھوٹی سی سہاگ رات منا لی جائے۔ وہ پھر سے چیخنے لگی تھی کہ رستم نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ یہ کوشش بھی مت کرنا ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ نہیں جاؤں گا، کیا کر لو گی؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ مجھے زہر لگتے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، لیکن تم ابھی مجھے تھوڑی اچھی لگنے لگی ہو، اسی لیے کہ فضول کے تماشے مت لگاؤ اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار کر لو۔ تمہاری اماں پہلے ہی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ اس طرح کے فضول ڈرامے کر کے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ نہ کرو۔ اسے سنجیدگی سے سمجھاتا ہوا وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑی اس کی گستاخی کے بارے میں سوچتی ہوئی لال انگارہ ہوتی رہی تھی۔ اگر میری تم سے شادی ہو بھی جاتی ہے تب بھی میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گی مسٹر۔ میں تمہیں اپنے قریب ہی نہیں آنے دوں گی، میں تمہیں ٹچ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کوئی فلم نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی ڈرامہ تھا جس میں اس طرح کے کام کر سکتے تھے۔ یہ حقیقی زندگی تھی اور حقیقی زندگی فلموں اور ڈراموں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ کچھ دنوں سے وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ اس نے بالکل ناولس ہی چھوڑ دیے تھے، لیکن اس رات اس نے سب سے دکھی ناول پڑھا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہائے میرا عمر جہانگیر مر گیا، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اتنا افسوس اور اتنا دکھ تو ناول میں موجود علیزِ سکندر کو بھی نہیں ہوا ہوگا جتنا افسوس اور جتنا دکھ اس نے کیا تھا۔ پھر جب وہ تھوڑی سی سنبھلی تو اسے اپنی زندگی کی تلخ حقیقت یاد آئی کہ اس کی بھی شادی تو اس کے جلاد کزن سے ہونے والی ہے۔ بعد میں جب اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنے کزن کی تصویریں دکھائی تھیں تو انہوں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یار نہ کرو، تم کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ نہیں، مذاق نہیں کر رہی یار، تم نہیں جانتی ہو یہ سوشل میڈیا پر کتنا فیمس ہے۔ یار لڑکیاں تو اس کے ارد گرد
مکھیوں کی طرح گھومتی ہوں گی؟ تمہیں تو بہت زیادہ پوزیسو ہو کر رہنا ہوگا اور اس پر بہت زیادہ نظر رکھنی ہوگی۔ کیا تم نے انسٹاگرام پر اس کے فالوورز دیکھے ہیں؟ یار قسم سے۔ دوستوں کی بات سن کر اس نے جلدی سے اپنے دوست کے انسٹاگرام سے اس کی آئی ڈی اوپن کی تھی، جس میں لڑکیوں نے اسے ہزاروں کی تعداد سے فالو کیا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا وجود غصے سے جلنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی سہیلیاں مسکراہٹ دبانے لگی تھیں۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم اس کو پسند نہیں کرتی ہو، اب تم اتنی جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ اب جب میری اس سے شادی ہونے والی ہے تو پھر جلنا تو بنتا ہی ہے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ خود سے اس بات کا اعتراف کر لو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، لیکن تم اس کی حرکتوں سے عاجز ہو۔ لیکن میں تمہیں ایک چیز سمجھاتی ہوں، اگر تم چاہو تو تم اس کو سدھار سکتی ہو اور اپنی محبت سے اس کو سنوار سکتی ہو۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو میں اس پر خرچ کروں گی۔ وہ ایک ٹھرکی انسان ہے، میں نے اسے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے کالج کی سب سے فضول لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ابھی تک اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تم صرف اور صرف ایک رخ جانتی ہو، ابھی تمہیں پوری کہانی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کی سہیلی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آج جب تک پوری کہانی کے بارے میں علم نہ ہو تب تک فیصلہ نہیں سناتے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم لوگ جاؤ یہاں سے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں تھے، سوشل میڈیا سے بہت دور تھی کیونکہ وہ ناولس کی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ اس بات پر یقین کرنا آج کی دنیا میں تھوڑا سا مشکل تھا، مگر یہ سچ تھا۔ 2025 بھی ختم ہونے والا تھا مگر وہ ناولس پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بار پڑھا ہوا ناول وہ بار بار پڑھتی تھی اور ایک غم سے بار بار گزرتی تھی۔ سفیان تو اکثر عاجز آ جاتا تھا، جس چیز سے وہ بھاگ رہی تھی آخر وہ دن آ گیا تھا، اس کی رخصتی کا دن۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی بے تحاشا تعریفیں کی تھیں، لیکن اس کا ذہن بار بار بھٹک کر اس شہزادے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں اس کی سہیلیوں نے کہا تھا کہ وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہو رہا ہے۔ یار قسم سے کیا زبردست پرسنالٹی ہے اس کی، بلیک کلر کی شیروانی میں وہ قیامت لگ رہا ہے۔ ابھی بھی سب لڑکیاں اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہیں۔ یار قسم سے، اور تمہیں تو ذرا بھی شرم نہیں ہے، دوسروں کے مردوں کو بھی چھیننے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا تھا، اس کے پہلو میں لے جا کر بٹھا دی گئی تھی۔ کنکھیوں سے وہ اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہیں بھی محترمہ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ملی تھیں۔ اس نے فوراً سے اپنی گردن جھکا لی تھی تو اس کے کانوں میں سرگوشی نما انداز میں بولا تھا، تمہارا ہی ہوں، جی بھر کر دیکھ سکتی ہو، قسم سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا، اور وعدہ کرتا ہوں اس بار نظر بھی نہیں لگاؤں گا، بلکہ ماشاءاللہ کہوں گا، کیونکہ کل کو تمہیں فقیر کے پاس نہ جانا پڑے۔ یہ سن کر وہ بکھلا گئی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی زبان اپنے دانتوں میں دبا لی تھی۔ کیا اس نے اس دن فقیر والی باتیں سن لی تھی؟ عجیب سی شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کی شادی پر شریک ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ اس کے شوہر کی وجہ سے تھا، ورنہ اس کے ابا جان کے انتقال کے بعد تو ان کا خاندان دنیا والوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ ہاں اس کے بھائیوں کے کچھ دوست آئے تھے اور اس کی سہیلیاں بھی تھیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اس کا ننیال اور رستم کا ددیال ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ مسلسل 5 گھنٹے بیٹھنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اس کے لیے اب سیدھا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ جب وہ لوگ باہر نکل رہے تھے، رستم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے اختیار اسی سے سوال کیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنی گردن جھکا لی۔ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال دیا گیا تھا۔ وہ رخصت ہو گئی تھی
رخصت ہوتے ہوئے سب بہت زیادہ روئے تھے۔ وہ تو سفیان سے گلے لگ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ ورنہ 50,000 کا میک اپ دھل جائے گا، سفیان نے کہا تو اس نے مصنوعی غصے سے سفیان کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ سب لوگ بے ساختہ مسکرا دیے۔ جب اس کے کمرے میں آئی تو اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں دور تک گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ بیٹھ کر اس کا انتظار کروں یا پھر چینج کر لوں؟ مجھے اس کا انتظار تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ شادی میری مرضی کی نہیں ہوئی ہے، اور وہ بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں جاتی، نہ جانے وہ ایک دم سے کیسے کمرے میں آ گیا۔ بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ اس کی باہوں میں گر گئی۔ چینج کرنے کی غلطی مت کرنا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ اب کیا واش روم بھی یوز نہ کروں؟ انتہائی معصومیت سے استفسار کیا گیا تھا تو وہ سر پٹا گیا اور کافی حد تک شرمندہ بھی ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سے شرمندہ سا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا منہ دھلا ہوا تھا۔ وہ صدمے میں چلا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، اور کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ کا دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلق تھا۔ میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جس لڑکی کی تم بات کر رہی ہو وہ میری دوست کی بہن ہے، اور میرا دوست گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ گھوم کر واپس آ رہے تھے جب اسے یاد آیا کہ اسے اپنی بہن کو بھی پک کرنا ہے۔ تم نے صرف مجھے دیکھا، اگر میرے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ لیتی تو تمہاری غلط فہمی دور ہو جاتی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے برابر میں اس کا دوست بھی کھڑا تھا۔ لیکن اس لڑکی کو تم اس کا چھوٹا بھائی لینے کے لیے آتا تھا، رائٹ؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ بھی ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن چلا گیا ہے، اس لیے مجبوراً اس کے بڑے بھائی کو آنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی رگڑا گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی بھی کسی کے ساتھ نیکی نہ کرتا۔ وعدہ پہلے مجھے نہیں بتا سکتے تھے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں ان دنوں کتنی ٹینشن میں رہی ہوں۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو میں کون سا جشن منا رہا تھا؟ میں بھی اس ٹینشن میں تھا کہ پتہ نہیں تمہیں یقین دلا پاؤں گا بھی یا نہیں۔ مجھے ابھی بھی آپ پر یقین نہیں ہے، لیکن مجھے تم پر پورا یقین ہے، تو مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، اسے رکنے کا اشارہ کرنے لگی تھی، لیکن اب وہ کہاں رکنے والا تھا۔ آج تو ساری دنیا ختم کروں گا اور تمہاری ساری شکایت بھی دور کر دوں گا۔ میں نے کہا خبردار، جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی وہیں پر ہی رک جائیں، مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ تمہارے ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو کیا پڑوسن کو جا کے لگاؤں گا؟ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر دوں گی۔ کیا کہو گی ان کو کہ میرا شوہر مجھے پیار کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے اسے پیار نہیں کرنے دیا؟ اس نے مایوسی بھرے انداز میں کہا تھا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور تم کون سی نفرت کر سکتا ہے؟ تم تو سراپا محبت ہو اور محبت کیے جانے کے قابل ہو۔ میں تو بس تمہیں تنگ کرتا تھا کیونکہ تمہاری بھولی ہوئی شکل دیکھ کر مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ تنگ تو تم نے مجھے کیا ہے، پہلے اس دن میرے کپڑے برباد کیے اور پھر دوبارہ سے تم نے میرے بالوں کا بیڑا غرق کیا، اس پر بھی تمہارا دل نہیں بھرا تھا۔ ہاں تو وہ آپ کی سزا تھی، آپ نے اس لڑکی سے بات کی تھی۔ یہ لو میڈم، میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں اس بارے میں سوچوں گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس نے محتمہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پاس کر لیا۔ سوچنے کے لیے کافی وقت پڑا ہے، فی الحال مجھ پر توجہ دو۔ یہ سن کر شرمیلے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔